Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. I am your teacher Amna Batul and open your book Pakistan Studies 9 class. ठीक है, 9 क्लास के मुताबिक पाकिस्तान की बुक निकालें. अगर आप उर्दू में लेक्चर उर्दू में है तो उर्दू की बुक ओपन कर लें आपके पाकिस्तान स्टडीज़ की, और अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में. ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको दोनों में लेक्चर्स डिलीवर करने की कोशिश करूँगी. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पाकिस्तान आइडियोलॉजी और पाकिस्तान का बताया था, यानी नज़रिया. आइडियोलॉजी और पाकिस्तान में मैंने आपको उसका बेसिक जो है आइडियोलॉजी का मीनिंग, उसकी तारीफ़, और साथ साथ मैंने आपको क्या बताए थे, उनके सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी, और इसमें से एक अभी एक्सप्लेन किया था और वो 4 रहते थे. इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको समझ आ जाएगी. अपने बुक्स ओपन करें. पाकिस्तान के नज़रियाती एहसास, जिसके अंदर अगर आप देखो कि तदरीसी मकासद में अगर आप देख लें तो उसमें हमने क्या पढ़ने हैं, 5 चीज़ें हैं. ठीक है, 5 चीज़ें. सबसे पहले नज़रिए की इस्तिलाह की तारीफ़ बयान आप कर सकेंगे इंशाल्लाह जब आप ये पढ़ लेंगे. इसके साथ साथ इसके माखज़ भी पढ़ेंगे, नज़रिए के यानी सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी की डेफिनेशंस, एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी मतलब उसकी तारीफ़, इम्पोर्टेंस या अहमियत. ठीक है, अहमियत हम पढ़ेंगे नज़रिए की. नज़रिए पाकिस्तान के अहम माखज़ से वाक़फ़ियत आप हासिल करोगे. ठीक है, यानी सोर्सेस ऑफ यानी जो सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फर्दर. सो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान से रिलेटेड आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान का नाम डिस्कवर किया था चौधरी रहमत अली ने, या ड्राइव किया था इन 1933 में. इन हिज पैम्फलेट ही सेड दैट कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और या सिंध सरहद और के इलाकों को जो है एरियाज़ जो हैं उसको एक अलग रियासत बना दी जाए, यानी सेपरेट स्टेट बना दी जाए. इसके लिए जो है उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया था. उस पम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर, अब या फिर कभी नहीं के नाम से उन्होंने ये शाया किया था. इसके अंदर पाकिस्तान का नाम बताया था मैंने. पाकिस्तान का नाम का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब है प्योर लैंड. सो वी हैव स्टार्ट नाउ. नज़रिए की तारीफ़ और माखज़ और इसकी अहमियत. हमने जो पहला ही अगर आप लाइन देखो तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs की फॉर्म में आपका आ सकता है कि बरसगीर में पाकिस्तान के नाम से 1000 रियासत का क़याम कौन सी सदी में सदी का अहम तरीन वाक़या है? तो 20वीं सदी का अहम तरीन वाक़या शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में भी आ सकता है. इसको अपने साथ साथ हाईलाइट मैंने आपको करने को कहा था. नज़रिया का जो लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में से आइडियोलॉजी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था. और नज़रिए का जो मेन मायने आपको पता होना चाहिए, यानी मीनिंग ऑफ जो है आइडियोलॉजी वो क्या है? सोच या फिर आपका क्या होता है मकसद. ठीक है, यानी पर्पस और थिंकिंग इज कॉल्ड द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी. अब इसके बाद मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी अगर हम इंग्लिश में इसको अगर उर्दू में भी आप लिख सकते हो कि द वर्ड आइडियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स आइडियो एंड लोगोस. मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था. साइंस ऑफ स्टडी या स्टडी ऑफ आइडियाज़ जो है वो आपके आइडियोलॉजी का मीनिंग है. इसके अंदर जो है नज़रिए की जो तारीफ़ थी वो तकरीबन 5 थी. इंशाल्लाह आपने अच्छे तरीके से याद कर ली होंगी. ये मैंने आपको उस दिन अच्छे तरीके से समझा दिया था. सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी आपके 5 हैं. हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी? 5. यानी नज़रिए के जो माखज़ हैं वो कितने हैं? 5 हैं. कॉमन रिलीजन्स, कॉमन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन कल्चरल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, यानी मुश्तरका मज़हब. उर्दू में अगर देखें, पहला मुश्तरका मज़हब, दूसरा मुश्तरका जो है सियासी मकासद, तीसरा मुश्तरका तालीमी मकासद, चौथा मुश्तरका माशी मकासद और पाँचवा मुश्तरका सकाफ़ती मकासद. अब जो है आपको नज़रिए के जो माखज़ यानी सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी वो फर्स्ट मैंने आपको करवा दिया था. मुश्तरका मज़हब में हमारे 4 चीज़ें आप अपने जहन में रखनी हैं कि मज़हब जो है वो सिर्फ इबादत के मजमूए का नाम नहीं है, बल्कि पूरी कौम की माशी ज़िंदगी को भी मुतासिर करता है. इसमें जो है दूसरी चीज़ ये थी कि दयानंद सरस्वती थे. दयानंद सरस्वती ने, अच्छा यहाँ पे एक और बात
کہ 19ویں صدی میں برِ صغیر میں دو جو ہیں تحریکیں، ہندو تحریکیں کئی شروع ہوئیں، لیکن اس میں جو دو مشہور ہوئیں وہ تھی آریہ سماج اور برہمو سماج، ٹھیک ہے۔ برہمو سماج اور جنہوں نے سب نے مل کے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اور اس میں جو تھی وہ آریہ سماج کے بانی جو تھے وہ دیانند سرسوتی تھے، آپ ان کی پکچر بھی دیکھ سکتے ہو، اور انہوں نے شدھی تحریک شروع کی تھی۔ دوسری طرف فاؤنڈر آف برہمو سماج کو شروع کرنے والے جو تھے وہ راجا رام موہن رائے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں اچھے طریقے سے ریوائز کروا دیا تھا، اس سیم سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ریوائز کر لو، دوبارہ سے ریکیپ لے رہی ہوں آپ کے۔ کانگریس رول جو ہے وہ 1937 سے 1938 تک قائم ہوا تھا، جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم کیے تھے، اور جگہ جگہ مسلمانوں کے اوپر ان کی نہ صرف مذہبی پابندیاں عائد کیں بلکہ تعلیم کے میدان میں بھی ان کو بہت تنگ کیا گیا، اور ان کو نوکریوں سے خارج کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کانگریسی وزارتوں کا جو رول تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوا، اور اس کے اندر جو ہے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کا جو ڈیمانڈ پیش کی تھی وہ بیسک وجہ یہی تھی۔ یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ 19ویں صدی میں جو مذہب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے دو تحریکیں شروع ہوئی تھیں، ہندو دو تحریکیں شروع ہوئی، مین بہت سی تھیں لیکن ان میں سے دو مین تھی کہ آریہ سماج اور برہمو سماج۔ آریہ سماج کے بانی جو تھے وہ راجا رام موہن رائے تھے، اور جو برہمو سماج کے بانی تھے وہ تھے راجا رام موہن رائے، ٹھیک ہے۔ راجا رام موہن رائے جو تھے وہ برہمو سماج کے بانی تھے، اور جو دیانند سرسوتی تھے وہ آریہ سماج کے بانی تھے، اور شدھ تحریک انہوں نے شروع کی تھی، اور یہ ساری کی ساری تحریکیں مسلمانوں کے اگینسٹ تھیں۔ اب ہم دوسرے پوائنٹ پہ جاتے ہیں، تاکہ میں آپ لوگوں کا جو آج کا لیکچر ہے وہ جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ میرے ساتھ سمجھ لو۔ میں آپ کو ڈیپلی سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ اس لیکچر میں جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے، آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے اور آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ مشترکہ سیاسی مقاصد جو تھے وہ کامن پولیٹیکل آبجیکٹس، اگر پاکستان بننے کی جو وجوہات بنے وہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹس آپ کے مائنڈ میں یہ ضرور آئے گا کہ جو ہے یہ کیا وجہ تھی کہ کیا پولیٹیکل آبجیکٹس سے کہ پاکستان کو الگ ریاست حاصل کرنے پڑی، یا ان کے اندر الگ تشخص ابھرا، وہ کیا وجوہات تھیں۔ بیسک جو پرابلم تھی وہ اسٹوڈنٹس اگر آپ غور کریں تو پاکستان بننے سے پہلے جو تھا وہ انگریزوں کا رول سٹارٹ ہو گیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، یعنی 1857۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہے ہمارا جو ٹاپک نیکسٹ ہے وہ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، یعنی کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز۔ مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی حاصل کی۔ اگر آپ دیکھو اسٹوڈنٹس تو 1000 سال تک برِ صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی حکمرانی رہی۔ بابر کا آپ نے 7 کلاس میں رول پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ 6 کلاس میں آپ نے مغلیہ سلطنت سے پہلے جو تھیں وہ کس طریقے سے محمد بن قاسم جو ہیں ہندوستان میں انٹر ہوئے، انہوں نے سندھ کو فتح کیا، پھر ملتان کو اور بہت سے علاقوں کو یہاں پہ فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے بعد جو تھا وہ مختلف دور آتے رہے، جن میں غزنوی دور، پھر اس کے بعد غلامانہ دور جو تھے وہ سلیس ڈائنیسٹی جو تھی وہ خلجی ڈائنیسٹی، اور بہت سے جو ہے وہ خاندانوں کی حکمرانی جو ہے وہ ہندوستان میں رہی، اور اس کے بعد 1526 میں یعنی 1526 میں دا فاؤنڈر آف مغل امپائر از، جو اگر دیکھیں وہ مغل امپائر واس جو تھے وہ بابر تھے، اور بابر جب انڈیا میں انٹر ہوئے تو انہوں نے بہت زیادہ یہاں پہ رولز کیے۔ ان کا جو رول پیریڈ تھا وہ تقریباً 4 ایئرز کا تھا، اس کے بعد ان کے بیٹے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی فیملی پوری آتی چلی گئی مغلیہ ڈائنیسٹی کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ تقریباً جو ہے یہ ڈائنیسٹی 1526 سے لے کے 1857 تک رہی۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے شکست دی اور انگریزوں نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اور پھر یہاں پہ جو ہے 1858 میں مغل جو ہے وہ سلطنت ختم ہوگی، مسلمانوں کی سلطنت ختم ہوگی،
اور یہاں پہ کس کی حکمرانی شروع ہوگی؟ انگریزوں کی۔ اب بیٹا دیکھو، اگر جب انگریز جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنا رول، اپنی چیزیں لے کے آئے گی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سیاست میں کیا کیا، کیونکہ جو انگریز تھے یعنی جو برٹشرز تھے، یہ بیسیکلی کہاں سے بلونگ کرتے تھے؟ یہ انگلش مینز جو تھے وہ لندن سے یعنی برطانیہ سے بلونگ کرتے تھے، برطانیہ کے رہنے والے تھے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے پہلے اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی تھی۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد تھا کہ ہم تجارت کریں گے برِ صغیر میں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، یہاں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور یہاں پر اپنا رول قائم کر دیا۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، لیکن ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا اور یہاں پہ اپنا رول قائم کرنا، اور ہوا یہی۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں مسلمان ہار گئے، اور آخر اقتدار کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ رولنگ پیریڈ کس کے ہاتھ میں چلا گیا؟ انگریزوں کے ہاتھ میں۔ انگریزوں نے تقریباً 100 سال حکومت کی ہندوستان میں، تقریباً 1 صدی جسے کہتے ہیں، اور انگریزوں کی جو آمد تھی وہ برِ صغیر پاک و ہند میں جو جمہوریت کا تصور ابھرا۔ جیسے ان کی آمد ہوئی انہوں نے جمہوریت کا تصور ابھرا، کیونکہ ڈیموکریسی جو تھی ان کے ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ تھی۔ برطانیہ میں اس ٹائم پیریڈ میں جمہوریت تھی، یعنی لوگ ووٹ دیتے تھے، ووٹ دینے کے بعد لوگ ووٹ دیتے تھے، اور جو ووٹ جس پارٹی کو پڑتا تھا وہ پارٹی جیت جاتی تھی، اور جس کو نہیں پڑتا تھا وہ نہیں جیتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کی حکومت میں آپ اگر دیکھو تو اس ٹائم کیا ہوتا تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا اور وہ حکمرانی کرتا تھا، اور بادشاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھالتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو ووٹ ڈالنے کا سسٹم تھا یہ ان کے لیے صحیح نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈیموکریسی سسٹم میں کیا ہوتا ہے، جمہوریت کا جو نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ حکومتی نمائندے کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے مسلمان برِ صغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، یعنی کم آبادی تھی، اور اس لحاظ سے جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا۔ اگر حکومت میں دیکھو مسلمانوں کا حصہ بھی یعنی سیٹس بھی کم ہوں گی، اور مسلمان زیادہ حصہ نہیں لے سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ نئے سیاسی نظام کا یہ جو شعور تھا اس کی وجہ سے بھی مسلمانوں کا الگ تشخص ابھرا، یعنی نیشنلٹی، ان کی الگ پہچان ابھری، قومی پہچان ان کے اندر ابھری کہ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے نظام، ٹھیک ہے۔ آزادی کی جو خواہش تھی وہ بیسک جو تھی وہ کیا وجہ ہوئی کہ مسلمانوں کے اندر جو آزادی کی خواہش پیدا ہوئی برِ صغیر کی، وہ کامن پولیٹیکل آبجیکٹیوز بھی تھے، جس کے اندر جو ہے جمہوریت کا جو نظام تھا وہ اکثریت میں اس ٹائم ہندو تھے، ہندو کی جو ہے وہ حکومت قائم ہو سکتی تھی، اور مسلمان تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ تشخص خراب ہو رہا تھا، ان کی زندگی میں جو ہے وہ کم تھے آبادی کے لحاظ سے، اور اس لیے حکومت میں وہ زیادہ حصہ نہیں پا سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھیں تعلیمی مقاصد۔ اچھا، جو بھی کوئی سسٹم آتا ہے نا، یعنی جو بھی کوئی نیا سسٹم آئے گا وہ اپنا سسٹم انٹروڈیوس کروائے گا۔ اب جیسے انگریز آئے تو انہوں نے تعلیم، کیونکہ انگریزوں کی جو زبان تھی، جو برٹشرز تھے ان کی جو لینگویج تھی وہ کون سی تھی؟ انگلش تھی، اور انہوں نے انگلش ہی نظام رائج کرنے کی کوشش کیا کہ انہوں نے انگلش نظام کو نافذ کر دیا۔ مشترکہ تعلیمی مقاصد میں اگر دیکھو کامن ایجوکیشنل آبجیکٹیوز، اس میں مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کا ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں نے برِ صغیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تعلیم متعارف کروایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایسا تعلیمی نظام متعارف کروا دیا جس میں صرف اور صرف انگلش کو امپورٹنس حیثیت حاصل تھی۔ اس پر جو مسلم
مسلم علماء جو تھے ان کا کیا رد عمل ہوا کہ انہوں نے انگریزی زبان کو سیکھنے کے خلاف اسلام کے خلاف قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جو انگریزی تعلیم کو سیکھے گا وہ اسلام کے خلاف ہے۔ بیشتر مسلمانوں نے نیا نظام تعلیم کو رد کر دیا۔ اب جو آپ کی علماء ہوتے ہیں نا، یعنی جو آپ کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، اگر جو مسلم لیڈرز ہیں وہ اگر آپ کو منع کر دیں، جو اسلام کے پریچ کرنے والے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں، انہوں نے منع کر دیا کہ یہ جو ہے اسلام کے خلاف ہے، تو مسلمان کبھی بھی وہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، اس سائٹ پہ نہیں جائیں گے جو اسلام کے خلاف ہوگا۔ تو یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا، اور وہ نظریہ اسلام تھا۔ اسلام کے نظریے کی وجہ سے ہی انہوں نے انگریزی تعلیم کو رد کیا، اور پھر بعد میں یہی وجہ بنی مسلمانوں کی علیحدگی کی۔ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس 1857، یعنی جنگ آزادی کے بعد جو تھا وہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تھی، جو میں نے آپ کو ان ڈیٹیل پہلے بتا دیا کہ جو بہادر شاہ ظفر تھے وہ 1857 کی جنگ آزادی انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑی۔ وہ مغلیہ خاندان کے آخری جو تھے وہ مغل بادشاہ تھے۔ اب جب انہوں نے اپنا رولنگ پیریڈ سٹارٹ کیا تھا تو اس ٹائم مسلمانوں کا جو ہے زوال شروع ہو گیا تھا۔ 1857 کی جو وار تھی، وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی جو تھی، اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں جنگ ہار گئے اور انگریزوں کی حکومت قائم ہوگی، جس کی وجہ سے ہندو حالانکہ شامل تھے جنگ میں، لیکن انہوں نے کیا ساری ذمہ داری مسلمانوں پہ ڈال دی کہ انہوں نے آپ سے جنگ کی، ہم اس جنگ میں شامل نہیں تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ سخت خلاف ہو گئے انگریز مسلمانوں کے، اور ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر پابندیاں عائد کرنے شروع ہو گئی۔ یہ آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا پیج نمبر جو ہے وہ 3 پہ کہ مشترکہ معاشی مقاصد، اکنامک آبجیکٹیوز اگر آپ پڑھو تو مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کا ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش۔ جی اسٹوڈنٹس، اب مشترکہ معاشی مقاصد دیکھیں، اکنامک جو ہے آبجیکٹیوز، کہ مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ آزادی مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا، اور مستقبل میں بھی یہ دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت ہوتا چلا گیا، اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم ہوتے چلے گئے۔ معاشی طور پر یہ کہ جو بندہ معاشرے میں رہتا ہے، اور جب معاشرے میں رہتا ہے تو اس کے کاروبار ہوتے ہیں، تجارت کرتا ہے، وہ پیسہ کماتا ہے تو اپنے گھر کو پال سکتا ہے نا۔ تو جب اس کو معاشی نظام اس کا خراب کر دیا جائے، جو پیسہ کمانے کا ذریعہ اس کا ختم کر دیا جائے، تو وہ جو ہے اس ہر طرح سے کمزور ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار تجارت کے مواقع بھی ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا نظریے کو نہ چھوڑا۔ اب دیکھیں ففتھ آبجیکٹیو کیا تھا کہ مشترکہ ثقافتی مقاصد، کامن کلچر آبجیکٹیوز۔ کامن کلچر آبجیکٹیوز میں اگر آپ اسٹوڈنٹس دیکھو، غور کرو، تو اس کے اندر کسی بھی قوم میں جو ہے کہ ان کا جو کلچر ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا لباس، ان کی زبان، ان کا رہن سہن کا طریقہ بہت زیادہ امپورٹنٹ حیثیت رکھتا ہے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا، اور برطانوی حکومت میں، یعنی انگریزوں کے قبضے کے وقت جو تھی وہ سرکاری زبان کون سی تھی اسٹوڈنٹس؟ اردو تھی، ٹھیک ہے، کون سی تھی؟ اردو۔ اور برطانوی حکومت اگر آپ دیکھو تو برٹش گورنمنٹ جو تھی، جب ہندوؤں کو حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو رائج کر دی۔ اب دیکھو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو ہیں انگریزوں کے ساتھ کون بیٹھنے لگ گیا؟ ہندو۔
کیونکہ انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری 1857 کی جنگ آزادی جو مسلمانوں نے ہاری تھی اس کے اندر ہندو بھی شریک تھے، انہوں نے ساری کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی تھی، اور جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ہر میدان میں پیچھے جانے لگے۔ اور پھر اردو کی جگہ انہوں نے ہندی رائج کرنے کی کوشش کی۔ اب سرکاری زبان جب ہندی ہوگی تو اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے، یعنی اردو لکھنے کا جو طریقہ ہے، یعنی اردو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، یعنی عربی زبان کے طرح سے لکھی جاتی تھی، لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ جو ہندی جو زبان ہے وہ دیوناگری زبان میں لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی لکھنا پڑھنے کا کوئی عبور حاصل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں آتا تھا انہیں، جبکہ ہندوؤں کو آتا تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنی تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اردو ہندی کنٹروورسی، یعنی جو اردو ہندی جو تنازع شروع ہوا تھا وہ 1867 میں شروع ہوا تھا، اور یہ تقریباً 1947 پاکستان بننے تک ہی رہا، لیکن جو بیسک اس کا جو شروع ہوا تھا یہ ہوا تھا 1867 میں۔ جو بنارس کے ہندو تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دے دیا جائے اردو کی جگہ، اور پھر اس تنازع یہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف جو لیڈرز ہیں انہوں نے اردو کو ختم کرنے کو مسلمانوں کے لیے خطرہ قرار دیا، اور جو سر سید احمد خان تھے انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے قوم لفظ جو ہے لفظ قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، اور 1867 میں، ٹھیک ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے، تو ہندو جو ہیں وہ اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں ہندوستان میں، اور مسلمانوں کا جو اسلام ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بیسک وجہ بنی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندی جو تھی وہ دیوناگری میں لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، دیوناگری میں لکھی جاتی تھی، جبکہ اردو جو ہے وہ پرشین لینگویج تھی اور عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ عربی رسم الخط کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی زبانیں ہندی بھی تھیں، فارسی بھی، لیکن زیادہ زبان جو تھی وہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ یہی بیسک وجہ بنی مسلمانوں کی الگ تشخص کی، الگ پہچان کی، اور انہوں نے الگ وطن کا ڈیمانڈ کی تھی، ٹھیک ہے، پاکستان کی ڈیمانڈ اسی وجہ سے انہوں نے کی۔ انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے سارے سورسز۔ کل انشاءاللہ ہم سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی کریں گے، یعنی سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی، نظریے کی جو اہمیت ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو مین پوائنٹس اچھے طریقے سے سمجھ آتے رہیں تاکہ آپ کے لیے پرابلمس نہ ہوں، آپ کے لیے ہر پوائنٹ سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے شارٹ کوسچنز بھی بن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ شارٹ کوسچنز میں آپ سے کل ڈسکس کروں گی، اور آپ کو انشاءاللہ ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا پورا ٹاپک۔ اللہ حافظ۔